नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे, नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर खत्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था, यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा खराब साल गुजरा, ये खराब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं कि ये खराब जाएगा या अच्छा जाएगा। याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए, जाने वाली चीज पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी से निकल गया। जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है, सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी,
تم ہو مسلمان نریا کے ناری. آواز بڑھا دیجیے. غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری, تم ہو مسلمان نریا کے ناری, تم ہو مسلمان نریا کے ناری. خطرے میں ہے تیرے, خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان. ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. خیر ماشاءاللہ داڑھی رکھیں گا. فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے, قول محمد سے کیوں دشمنی ہے. فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے, قول محمد سے کیوں دشمنی ہے. قاصر خدا کا, قاصر خدا کا یہ ہے امتحان. ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں. آپ محبت میں سن رہے ہیں اور اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. خیر اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ سنیے. میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ پاؤں ہے. آپ بیٹھے ہیں, وہ ہاتھ اور پاؤں ہے. بیچ میں سینہ ہے, سینے کے پہلو میں دل ہے, اس کے بعد چہرہ ہے, اس کے بعد پیشانی ہے. سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے, دل ہے یا سینہ ہے یا پیشانی ہے؟ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ سینہ نہیں ہے, دل نہیں ہے, بلکہ پیشانی ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے, اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ سجدہ سب سے اہم ہے, اور جس عضو سے سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. سجدے میں خدا کا بندہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کا سجدہ اس کو عرش تک پہنچا دیتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے. دنیا میں سب سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں ہے, زمین کے نیچے کا اندھیرا نہیں ہے, بلکہ سمندر کا اندھیرا ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے. جب دونوں طرف سے کشتی چلتی ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, آسمان میں بادل ہوتا ہے, کشتی میں لائٹ نہیں ہوتی, اتنا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا اندھیرا ہے. اس سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ قرآن نے اس کا خلاصہ کیا. میڈیکل سائنس صرف کہاں تک پہنچ پائی؟ سائنس کہاں تک پہنچ پائی؟ صرف سمندر کے اندھیرے تک پہنچ پائی, اور قرآن اس سے آگے نکل گیا. قرآن نے کہا دل کا اندھیرا سمندر کے اندھیرے سے بھی بڑھ کر کے ہے. اسلام اور ایمان کا نور جس سینے سے خالی ہے وہ سمندر کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے, پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. آپ چلیں گے موٹر سائیکل سے دایاں بایاں دیکھیے تو بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے, پانی کی قدر کرو. آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. قربان جائیے, قرآن کے اوپر 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی, بال بچہ نہیں, 1 سال ہو گیا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, 2 سال ہو گئے, بال بچہ نہیں. لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے, شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے. بیچارہ منہ پر کپڑا رکھ کر کے جا رہا ہے کہ کس سے منہ چھپائیں, کس کو جواب دیں. رات کا وقت تھا, سناٹا تھا, ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے مالک بیٹا نہ دو صحیح چل جائے گا, لیکن ایک بیٹی دے دو. وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ بیٹی جوان ہوگی, شادی کا وقت ہوگا, تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, بیٹی مل گئی. لیکن جب بیٹی جوان ہوئی, شادی کا وقت آیا, تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں, سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس.
امام شافعی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میں جھوٹا ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بیٹی ملے گی جوان ہوگی شادی کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ہنس کر فرمایا ارے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، کہتے ہو پیسہ نہیں؟ تو کہنے لگا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، شادی سے پہلے تمہارے گھر میں قرآن ہے، قرآن کی تعلیم اپنی بیٹی کو دے دو، جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بے وقوف بچہ مدرسے میں، عقل مند اسکول میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دو چار آدمی بالکل صحیح، ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، بالکل آپ سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی پوچھے ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آپ کے جاگ رہے ہیں، کل یہ سو گئے تھے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کو مقدر کا سکندر بنائے، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ 885 جگہ قرآن میں علم کا ذکر آیا۔ قرآن 30 پارے کا نسخہ ہے، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں، صرف 885 جگہ صرف علم کا ذکر ہے۔ ایک جگہ نہیں، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 875 مرتبہ قرآن ڈنکے کی چوٹ سے ہم کو جھٹکا دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی عالم ہوتے ہیں، عالم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 885 مرتبہ قرآن ہمیں للکار کر کے کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں ایسا سوئے ہیں جیسے مگرمچھ سوتا ہے، ایسا سوئے ہیں جیسے خرگوش سوتا ہے کہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا مجلس میں جوانوں سے، بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے؟ تو سامنے کا ایک جوان کھڑا ہوا، وہ علم کا درخت ہے، جب اس کا پھل آدمی کھا لیتا ہے آدمی تو مر جاتا ہے، اس کا علم اس کو باقی رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، امام بخاری کب انتقال کیے، لیکن امام بخاری کا اس جلسے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سائل آیا بھیک لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ بھیک دے دو، کہا فری میں بھیک نہیں دوں گا، سوال کروں گا، علم حاصل کروں گا تم سے، تب تم کو بھیک میں ملے گا۔ 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی، اگر 3 سوال کا جواب نہیں دو گے، کسی سوال کا جواب دو گے کسی کا نہیں دو گے تو تھوڑی تھیلی ملے گی، پورا سوال ہوگا پورا جواب ہوگا، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے اس بھکاری سے پہلا سوال پوچھا، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کا سبحان اللہ۔ کا نجات کیسے ملے گی؟ کا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال پوچھا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر مال و دولت نہ ہو، علم نہ ہو، کہ وہ دھرتی کا بوجھ ہے، دھرتی پھٹ جائے وہ جلدی سے سما جائے، اس کا بوجھ دھرتی بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پوری تھیلی دیجئے، ہم کو گھر جانا ہے، سسرال جانا ہے۔
دو آدمی بیڑی پی رہے تھے، مدرسے کا بچہ گزر رہا تھا، دونوں سے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک چچا نے کہا 15، دوسرے نے جب کوہنی ماری تو کہا 10، تو اس کے بعد پھر کوہنی مارا تو کہہ رہے کیوں بچوں کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، 3 بتا دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ بھائی چندہ دو، چندہ دو، آپ کماتے ہیں اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی چندہ دو، اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا، آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا 2 ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا، دنیا پیچھے رہے گی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے، صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی معصوم یہ گم ہو گئی ہے، ماں ادھر پریشان ہوگی، باپ ادھر پریشان ہوں گے انشاءاللہ، یہ اسٹیج پر لے کر کے کھڑے ہیں، جہاں کہیں پریشان ماں باپ ہیں آ کر کے اپنی پریشان بیٹی کو اپنے ذمے میں لے لیجئے۔ اعلان ہو گیا بھائی، آپ ادھر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ماں باپ آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں پوری کھا رہے ہوں گے، کھانے کے چکر میں اپنے بچے کو بھول گئے۔ بتائیے، آپ صرف 2 کام کیجئے، غور سے سنیے گا، جلسہ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا آپ کا، 1/3 میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف 2/3 باقی۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کیسے میں کرسی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دھیان سے سنیے گا، اگر مالدار بننا ہے، جیب میں ہمیشہ پیسہ رکھنا ہے، پیسے کے لیے محتاج نہیں بلکہ پیسہ والا ہونا ہے، تو صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے 1 سال، حلال کما کر کے دکھائیے 1 سال، گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، آپ دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ایک آدمی کو چانس اگر مل جائے دنیا میں 100 بار 70 بار زندہ ہونے کا، اور وہ ایک ایک کر کے ایک مرتبہ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، سر کٹا دے، حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کو چانس مل جائے 70 مرتبہ دنیا میں پیدا ہونے کا، اگر مل جائے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے اور وہ راہ خدا میں ہر بار گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کرے، اگر کسی زمانے میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، صرف 40 دن،
40 दिन حلال کھا کر کے کوئی دکھائے تو اللہ 2 چیز عطا کرتا ہے. جو زبان گونگی ہوتی ہے اس کو علم کا چشمہ بنا دیتا ہے، جو دل تاریک ہوتا ہے اس کو اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے. جب 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اگر کوئی زندگی بھر حلال کھائے تو کتنی برکت ملے گی آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نحوست سے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں جاتی، آسمان پر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی. ایک لقمے سے 40 دن تک کی نیکی قبول نہیں. اگر کوئی زندگی بھر حرام کھائے تو اس کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ بینک کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے سنگل جمع کرو ڈبل ملیں گے. 48 مہینہ 48 مہینے سنگل جمع کرو، اس کے بعد ڈبل ملیں گے. چھولا میں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مسلمان حلال کو حلال، حرام کو حرام کی پرواہ کیے بغیر سود کمانے کے لیے، سود کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھولے میں لے کر کے چلا گیا، قسطوں کی قسطیں ڈال رہا ہے. 48 مہینہ جھولے میں لے کر کے گیا، پیسہ بینک کے مینیجر کو دیتا رہا کہ جھولے میں لے جا رہا ہوں، جب 48 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بورا لے کر کے جاؤں گا، سیٹ کر کے پیسہ لاؤں. جھولے میں پیسہ لے گیا، 48 مہینہ جمع کرتا رہا. جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا. اب جب بورا لے کر کے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس بھی غائب ہے، مینیجر بھی غائب ہے. ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. خیر ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کے منہ پر رکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. خیر ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ تجارت کو حلال سمجھتے ہیں، سود کو حرام سمجھتے ہیں. اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آپ کی روزی میں روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی. ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے. آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. مسلمان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور مسلمان کے گھر کا حال مسلمان سنا رہا ہے. میں جب یہاں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ شیر شاہ آبادی قوم ہے، اس کی ایک خوبی کیا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتی. میں شیر شاہ آبادی قوم کی دوسری خوبی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. اللہ کا شکر ہے شیر شاہ آبادی قوم میں نسبندی نہیں ہے، آپریشن نہیں ہے. جو آدمی جتنا بچے والا ہے وہ اتنا زیادہ خوشحال ہے. چونکہ مکئی کا ٹرک لوڈ کرنے کے لیے اس کو آدمی چاہیے، اس کے پاس دنیا جہان کا آدمی ہے، وہ پیسہ بچ رہا ہے. کھاد لانے کے لیے آدمی چاہیے، وہ پیسہ الگ بچ رہا ہے. جس کے پاس جتنا بچہ اتنا خوشحال، مالا مال. اور جلسہ میں پیٹی لے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور جلسہ ختم ہوتے ہوتے پیٹی بھر جاتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اگر کنستر بھی لے کر کے بیٹھ جائے تو کنستر بھی بھر جائے. ماشاءاللہ مالا مال. یہ شیر شاہ آبادی قوم کی خوبی ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جتنا بچہ ہوگا اتنا خوشحال ہوں گے. لیکن دوسری طرف دنیا ہے، آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، دوسری طرف بھی مسلمان ہیں. جانتے ہیں ایک سال میں کتنے بچیوں کی جان جاتی ہے؟
اس ہندوستان میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم بچیوں کی جان لیتے ہیں. یہ لینے والے کوئی اور نہیں ہوتے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں. گھر میں بھی کوئی عام لوگ نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، گرا دیا. گرانے کے نتیجے میں بیٹے کی کثرت ہو رہی ہے اور بیٹی دنیا سے جا رہی ہے. 1 سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان جا رہی ہے. گود میں بیٹی ہے، چوم رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی ہے، محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب آپ پر ایمان نہیں تھا تو بیٹی سے اتنی نفرت تھی کہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. آپ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، تمہاری جنت کی ضمانت ہے. اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جتنا چومتا ہوں اتنی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. دعا کرایا کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی. دعا کرایا، بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی. 7 بیٹی کا مالک ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو، اگر یہ مر جاتی تو اچھا ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی پر اتنا ستم مت کرو، میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں. بیٹی سے نفرت مت کرو، بیٹی سے محبت کرو. یہ دنیا میں تمہاری عزت کو بڑھائے گی اور آخرت میں تمہاری مصیبت آسان کرے گی. بیٹی کی بدولت تم کو جنت ملے گی. لیکن افسوس کی بات ہے، سامنے ہمارے مسلمان ہیں. یہ مسلمان اپنی بیٹیوں پر 4 ستم ڈھاتے ہیں. پہلا ستم یہ ہوتا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا. لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا. لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا. بیٹا ہوا مٹھائی بانٹ رہا ہے، بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حج میں جا رہا ہے، ساری زمین و جائیداد کا مالک بیٹے کو بنایا، اور ایک ہی اولاد بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے. بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو محروم کیا، کنگال کیا. یہ دوسرا ستم ہے. بیٹا کے لیے جب تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، بیٹے کو جھولے پر بٹھا رہا ہے، بیٹی کو چولہے پر بٹھا رہا ہے. بیٹی کو تعلیم سے محروم کیا. یہ تیسرا ستم ہے. اور سب سے بڑا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب لڑکا کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا سے پیسہ نہیں مانگتے، مہر نہیں مانگتے، ڈیمانڈ نہیں ہوتا. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. غور کرنے کی بات ہے، یہ سب سے بڑا ستم ہے. اس ستم کے نتیجے میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی. ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی. گنہگار وہ کم ہے، یہ سماج گنہگار ہے. لڑکا جب آیا لڑکی کی سے شادی کرنے کے لیے تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں. کہ یاد رکھو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کر رہے ہو، 1 پیسہ نہیں ملے گا. لڑکا غائب ہو گیا. مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ لڑکا کہاں گیا، لیکن لڑکا غائب ہو گیا. ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے. لوگوں نے راز کی بات بتائی کہ شادی میں لڑکی کی ماں نے کہہ دیا پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے بھاگا. وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پیسے سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے فری میں اپنے بیٹے سے شادی، اپنے بیٹے کی شادی کریں گے انشاءاللہ. فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. عورت نے جنم دیا مردوں کو،
نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ ماشاءاللہ جاڑا ہے، لوگ سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو گھاس کی گرمی مل رہی ہے اور سٹ سٹ کر کے جو بیٹھے ہیں تو مکمل گرمی مل رہی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں نہ چلا جائے۔